अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बिला। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 120, 120, 121 एंड 122 ये 3 आयत जो हम आज पॉन्डर करेंगे इंशाल्लाह। वलन तरदा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा वलइन इत्तबअता अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअका मिनल इल्मि मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। और ए नबी आप किसी मुगालते में न रहिए, हरगिज़ राज़ी न होंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहूदी और नसरानी, जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैरवी ना करें उनकी मिल्लत की। कह दीजिए हिदायत तो बस अल्लाह की हिदायत है, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपने इनकी ख्वाहिशात की पैरवी की इस उस इल्म के बाद जो आपके पास आ चुका है, तो नहीं होगा अल्लाह के मुकाबले में आपके लिए कोई मददगार और ना ही हिमायती। बेसिकली इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि यहूद व नसारा चाहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मज़हब की पैरवी करें ताकि वो आपसे राज़ी हों। अल्लाह ताला ने इस आयत के ज़रिए वाज़ेह फरमा दिया कि उनकी रज़ामंदी के लिए उनके तरीके की पैरवी करना दुरुस्त नहीं, बल्कि अल्लाह की हिदायत ही असल हिदायत है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अपनी तफ़सीर में फरमाते हैं कि यहूद व नसारा की रज़ामंदी हासिल करने के लिए इनके मज़हब की पैरवी करना गैर मुनासिब है। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि वो ऐलान करें कि हकीकी हिदायत सिर्फ़ अल्लाह की हिदायत है। अगर इल्म के आ जाने के बाद भी उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की जाए, तो अल्लाह की मदद और दोस्ती हासिल नहीं होगी। हर ज़माने में इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ यहूद व नसारा जो हैं वो पैरोकार रहे हैं और साज़िशें करते रहे हैं। वो दरअसल इस्लाम के ख़िलाफ़ एक नज़रियाती जंग लड़ रहे हैं, अगरचे ये मग़रिबी समझे कहना चाहिए कि ब्लॉक कभी-कभार एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी बरसरे पैकार हो जाते हैं। लेकिन इस्लाम और मुसलमानों के मुकाबले में ये दोनों फ़िरके हमेशा मुत्तहिद रहते हैं। इससे मुतालिक कुछ अहादीस का मैं ज़िक्र यहाँ पे करूँगी। मुसलमानों को यहूद व नसारा की ख्वाहिशात की पैरवी करने के बजाय अल्लाह की हिदायत पर कायम रहना चाहिए, और उसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार की वो उन्हीं में से है। इस हदीस से मालूम होता है कि मुसलमानों को गैर मुस्लिमों के तरीके, रस्म व रिवाज और अकायद को इख्तियार करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे इनके ईमान पर मनफी असर पड़ता है। और इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं, तुम ज़रूर अपने से पहले लोगों यहूद व नसारा के तरीकों की बिल्कुल पैरवी करोगे, यहाँ तक कि अगर वो किसी गो के बिल में दाखिल होंगे, तो तुम भी उनके पीछे दाखिल होगे। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये यहूद व नसारा की बात हो रही है? आपने फरमाया, फिर और कौन? इस हदीस से मालूम होता है कि उम्मत मुस्लिमा में बाज़ लोग ऐसे होंगे जो गैर मुस्लिमों के रस्म रिवाज और नज़रियात की अंधी तकलीद करेंगे, जो कि गलत है। और बेसिकली इस आयत में खुल्लम खुल्ला अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि हम अगर उनको राज़ी करने की कोशिश करेंगे, तो हम भी उन्हीं में से होंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि आखिरी ज़माने में एक ऐसा वक़्त आएगा जब आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफ़िर, या शाम को मोमिन होगा और सुबह को काफ़िर। वो दीन को दुनिया के माल दौलत के बदले बेच डालेंगे। इस हदीस से हमें मालूम होता है कि दुनियावी फ़वाइद के लिए दीन पर समझौता करने से हमें हमारा ईमान ख़तरे में पड़ सकता है।
تو بیسکلی جو ہے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور ہمیں ہر وقت 24 گھنٹے چوکس رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے یا ہم کوئی ایسا کام نہ کر رہے ہوں جس سے یہود و نصارہ کی پیروی ہوتی ہو اور اللہ تعالیٰ کو وہ چیز ناپسند ہو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے اور اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی کرے، وہی کامل ایمان والا ہے۔ اسی طرح ہم ہجرت کے بارے میں بھی سنتے ہیں کہ آ، جو جو لوگ بھی ہجرت کرتے ہیں وہ جس بھی چیز کے لیے ہجرت کرتے ہیں انہیں وہی چیز ملے گی۔ اگر انہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہے تو انہیں اللہ ہی کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور اگر انہوں نے کسی مال کے لیے، کسی جاب کے لیے، کسی لڑکی کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے ہجرت کی ہے، اس کو وہی چیز ملے گی، اور وہ اس کا ایمان اسی کے اس میں ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک جو لمحہ ہے، ہمیں اپنے آپ کو یہ ریمائنڈر دینے کی ضرورت ہے کہ ہم کہیں کوئی ایسا کام نہ کر رہے ہوں۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں آج کیا ہو رہا ہے، یعنی اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں آپ سود خوری دیکھ لیں۔ بیسکلی کیا ہے کہ ہم اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، وہ نفسانی خواہشات جو ہمیں وحی الہی سے منکر کرنے میں ہمارا مطلب سمجھیں کہ ہماری راہ بھٹکا دیتی ہیں۔ بیسکلی خواہش نفس اور وحی الہی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بیسکلی اس آیت کے ذریعے ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس آیت میں دو راستے واضح کیے گئے ہیں: اللہ کی دی ہوئی ہدایت جو حق اور کامیابی کا راستہ ہے، اور خواہش نفس لوگوں کی من گھڑت خواہشیں جنہیں یہود و نصارہ اور دیگر باطل گروہ جو ہیں اللہ کی ہدایت کے خلاف ترجیح دیتے ہیں، یا انہیں اس طرف بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کو پرووک کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح دو گروہ پائے جاتے ہیں دنیا میں، ایک شیطان کا گروہ ہے اور ایک رحمان کا گروہ ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ شیطان کے پیروکار جو ہیں وہ خواہش نفس کے غلام ہوتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر لوگوں کی خواہشات اور باطل نظریات کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہود و نصارہ اور دیگر گمراہ گروہ ہمیشہ مسلمانوں سے یہی چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اصل دینی تعلیمات چھوڑ کر ان کی مرضی کے مطابق دین میں ترمیم کریں۔ یہ لوگ نفس کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ اصل کامیابی وہی کی پیروی کرنے میں ہے۔ ان کے نظریات، افکار اور طرز زندگی انسانوں کی خواہشات پر مبنی ہے جو ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ جو صرف اللہ کی ہدایت کو معیار مانتے ہیں اور کسی بھی باطل نظریے کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے کبھی بھی کفار کی خواہشات کے مطابق اسلام کو تبدیل نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اللہ کی نازل کردہ وحی کو ہی اختیار کیا۔ اللہ کی رضا اور مدد بھی صرف انہی کو ملتی ہے۔ لا نصیر کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کو نہیں ملے گی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے انہی کو ملتی ہے جو اللہ کے دیے ہوئے علم کو ترجیح دیتے ہیں، نہ کہ انسانی خواہشات کو۔ یعنی قرآن پاک، ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں، تو ہم بیسکلی قرآن اور سنت کو چھوڑ کر، کتابوں کو چھوڑ کر، کتابی علم کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، بھیجا ہے نبیوں کے ذریعے، اس کو چھوڑ کر ہم دوسری چیزوں میں لگ جاتے ہیں۔ ہم اپنے بزرگوں کی پیروی کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو بیسکلی اگر ہم اس چیز کو ریئلائز کریں تو دین کی ضرورت جو ہے نا وہ ہمیں کیوں ہے، یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم دین کو آ، کیوں، مطلب دین کے اوپر کیوں چلنا چاہتے ہیں۔ بیسکلی دین کی ضرورت ہمیں اللہ کی شناخت کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جو ہے نا وہ اپنے تعارف کے لیے بنائی ہے، اور اس نے اپنا تعارف کروایا ہے دین کے ذریعے، تاکہ ہم اس کو پہچانیں۔ اس نے جو ہے وہ انبیاء کے ذریعے اپنے تعارف کروانے کی کوشش کی، اور انبیاء جو ہیں وہ ان کو بھیجا، انبیاء کو اس نے کتابیں دیں، اور وہ کتابیں انبیاء نے اپنی امتوں تک پہنچائی ہیں۔ تو یہ دین کس لیے ہے کہ ہم دین پر چل سکیں، اور دین پر چل کر ہم اللہ تک پہنچ سکیں۔ دین پر چلنا مقصد نہیں ہے، یہ بیسکلی کیا ہے، دین ایک راستہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں، کس طرح سے، کائنات پہ غور و فکر کر کے، اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان لا کر اور اس کو اپنے عمل میں شامل کر کے۔ اور بیسکلی یہی ہے کہ ہم قرآن کو چھوڑ کر باقی دنیا کی ہر چیز سے ہم مدد لے رہے ہوتے ہیں، اسی میں ہم اپنے مسئلوں کے حل تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی اسی میں سے لے رہے ہوتے ہیں، جو بھی ہمیں
یہود و نصارہ کی کتابیں ہیں یا دنیا کی اور دوسری کتابیں ہیں، قرآن کی کتاب کو چھوڑ کر ہر وہ چیز ہم نے اپنا لی ہے، ہر وہ عمل ہم نے اپنا لیا جو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو یہ لوگ اللہ کی مدد سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی وحی کو چھوڑ کر انسانوں کی خواہشات کو اپنا معیار بنا لیا ہے۔ بیسکلی وہ لوگ جو کسی بھی دباؤ کے باوجود قرآن و سنت پر قائم رہتے ہیں اور دین میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتے، دنیا کے مختلف حصوں میں ایسے علماء اور دین کو فالو کرنے والے اور عام مسلمان جو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اور کسی بھی قسم کی گمراہی کو قبول نہیں کرتے، اللہ کی مدد انہی کو حاصل ہوتی ہے۔ جیسے ماضی میں صحابہ کرام کو حاصل ہوئی، اور آج بھی دنیا میں کئی جگہوں پر اسلام کے سچے پیروکار جو ہیں وہ اللہ کی مدد دیکھ رہے ہیں، اللہ کی نصرت ان کو مل رہی ہے۔ مگر بیسکلی اگر ہم آج کی تلخ حقیقت کا سامنا کرنے کی کوشش کریں تو آج کے مسلمان کئی طریقوں سے یہود و نصارہ کو فالو کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم اللہ کی مدد سے محروم ہو چکے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد نہیں کرتا۔ بہت سے مسئلوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں اور اللہ کی کلوزنس حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ کی ذکر اذکار نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے بندوں کو خوش رکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے ہم وہ کام کر ہی نہیں رہے ہوتے۔ ہم اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر اپنے گھر کو دیکھ کے، اپنے فیملی کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، انہی کے مسئلوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، انہی کی خوشیوں میں خوش رہتے ہیں۔ ہمارا یہ مطلب کوئی کنسرن ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں دوسروں کے لیے جینے کے لیے بھیجا ہے، دوسروں کے کام آنے کے لیے بھیجا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ صرف اپنے آپ کو دیکھیں یا اپنی کھیلتے رہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں دیکھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج بیشتر مسلم ممالک جو ہے نا وہ ان کا عدالتی، تعلیمی اور معاشی نظام مکمل طور پر مغربی نظریات پر مبنی ہے۔ آپ ہماری ایجوکیشن سسٹم کو دیکھ لیں، اگر ہم صرف ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں تو دیکھیں دن بدن کیسے ہماری جنریشنز خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ سیکولرزم کی پیروی ہو رہی ہے۔ ترکی، مصر اور کئی دوسرے مسلم ممالک جو ہیں انہوں نے شریعت کے بجائے سیکولرزم کا نظام جو ہے وہ اپنا لیا، جس کے نتیجے میں اسلامی اقدار کمزور ہو گئی ہیں۔ ربا جو ہے وہ سودی نظام ہے، سودی بینکاری نظام تقریباً تمام مسلم ممالک میں رائج ہے، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے تعلیمی نصاب میں مغربی نظریات زیادہ نمایاں ہیں، جبکہ اسلامی تعلیمات کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم مسلمانوں کی ثقافتی اور اخلاقی زوال پذیری کا ذکر کریں تو اس میں آپ دیکھیں کہ لباس اور فیشن کے معاملے میں آج کا مسلمان جو ہے وہ مغربی طرز زندگی کی پیروی کر رہا ہے۔ حیا اور اسلامی اقدار تو آلموسٹ ختم ہو کے رہ گئی ہیں، آلموسٹ، کیونکہ سوشل میڈیا نے اتنا بے لگام اور بے حیا کر دیا لوگوں کو کہ وہ دیکھ دیکھ کر ہماری آنکھیں بھی اس کی عادی ہوتی چلی جا رہی ہیں، کہ ہمارے دل سے وہ برائی ہی نکلتی جا رہی ہے کہ پہلے زمانے میں جس چیز کو برا سمجھا جاتا تھا اس کا اتنا ایکسپوجر دے دیا گیا ہے کہ وہ ایکسپوز ہو کے ہم سب بے حس ہو چکے ہیں۔ ہمیں وہ چیز برا کام برا لگتا ہی نہیں ہے، حرام کام حرام لگتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھ دیکھ کے اتنا عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح، غیر اسلامی تعلقات اور والدین کی نافرمانی مغربی اثرات کے نتیجے میں بڑھ رہے ہیں۔ آپ پیرنٹس کو دیکھ لیں کہ اپنی مطلب آج جس قدر پیرنٹنگ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اتنے ہی لاپرواہ ہمارے پیرنٹس ہو چکے ہیں، بچوں کو گیجٹس اور میٹس کے حوالے کر کے اپنے اپنے می ٹائم کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، می ٹائم کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ مدرز جو ہیں وہ اپنی ان کی سوشل سرکل ہیں، فادرز کی اپنی جو انگیجمنٹس ہیں وہ ہیں۔ مطلب یہ سب چیزیں سمجھیں نفس نفسی چل رہی ہے، اور کسی کو کوئی اپنے فرائض کا احساس نہیں ہے۔ ہر کوئی جو ہے وہ یہود و نصارہ ہی کی اندھی تقلید میں لگا ہوا ہے۔ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ جیسے غیر اسلامی تفریحی ذرائع کو اپنانے کی وجہ سے اسلامی اخلاقیات کمزور ہو رہی ہیں۔ امریکہ اور یورپ پر معاشی اور عسکری انحصار کی مسلم ممالک اپنی فوجی طاقت میں خود کفیل کئی مسلم ممالک اپنی فوجی طاقت میں خود کفیل ہونے کے بجائے امریکہ اور یورپ پر انحصار کرتے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی مثال دیکھیں، جنہوں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے امریکہ جیسی سپر پاور کو شکست دی، جبکہ دوسرے مسلم ممالک امریکہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ کئی عرب ممالک جیسے متحدہ عرب امارات اور بحرین ہیں، انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کیے ہوئے ہیں، جبکہ فلسطینی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ یہود و نصارہ مسلمانوں کو تقسیم کر رہے ہیں، لیکن مسلم حکمران ان کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، جو
سورہ مائدہ کے خلاف ہے۔ بیسکلی مسلمانوں کی بے بسی اور اللہ کی مدد کی کمی کی وجہ سے فلسطین اور غزہ میں اسرائیلی مظالم جاری ہیں، اور یہ ہمارا ہی ڈھیل پن ہے کہ ہماری وجہ سے پوری دنیا میں مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں۔ میں صلاح الدین ایوبی کے بارے میں پڑھ رہی تھی، تو اس میں مطلب ہم آج کے زمانے میں رہ کر ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم نے ویکینڈ نہیں گزارا، ہمارا یہ ویکینڈ جو ہے ویسٹ ہو گیا، ہم کہیں گئے نہیں، ہم نے کہیں جانے کا پلان نہیں کیا۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب کرنے کے لیے نہیں دنیا میں بھیجا، ہمیں سوچنے کے لیے، ہمیں کام کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ صلاح الدین ایوبی اور اس طرح کے ہزاروں مسلمان ایسے تھے جو جن کی زندگی کا مقصد ہی یہی تھا کہ دنیا میں آئے ہی کام کرنے کے لیے، سونا نہیں ہے، آرام نہیں کرنا، پیٹ بھر کے کھانا نہیں ہے، دل بھر کے نیند نہیں لینی، بلکہ اللہ نے جو فرائض سونپے ہیں ان سے روگردانی نہیں کرنا، ان کو نبھانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو وہ لوگ بھی تو تھے جو ہر وقت لڑائی کرنے میں لگے رہتے تھے، اسلام کے دشمنوں کے خلاف لڑتے تھے، اپنے مسلمان دنیا میں کہیں بھی کسی بھی مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہوتا تھا تو وہ چین سے نہیں بیٹھتے تھے، ان کی موومنٹ چلتی رہتی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت ضروری ہے سمجھنا کہ ہمارے اندر کی خود غرضی، ہمارے نفس کا نفس کو جو ہم نے اپنا الہہ بنایا ہوا ہے، کیونکہ سب سے اوپر ہمارا نفس ہی ہے، ہم اپنے نفس سے ہی محبت کرتے ہیں، جتنی محبت ہمیں اپنے نفس سے اور کسی چیز سے نہیں ہے، تو obviously پھر ہمیں اللہ کیسے یاد رہے گا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم کیسے چل سکیں گے۔ نیکسٹ آیت اس کی ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، وہی ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا کفر کرے گا تو وہی لوگ ہیں خسارے میں رہنے والے۔ اس آیت کا نزول ان اہل کتاب کے بارے میں ہوا جو اپنی کتابوں کی صحیح تلاوت کرتے تھے اور ان میں موجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتوں پر ایمان لاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو تورات اور انجیل کو صحیح طور پر پڑھتے اور ان میں موجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو پہچان کر آپ پر ایمان لاتے تھے۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ یہاں تلاوت سے مراد محض الفاظ کی قرأت نہیں بلکہ اس کے معانی اور غور و فکر اور اس پر عمل کرنا ہے۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کی طرح تلاوت کرتے ہیں وہی حقیقی مومن ہے۔ بیسکلی کہ جو حق تلاوت ہے نا یہاں پہ، کہ تلاوت ایسے کرنی ہے، قرأت ایسے کرنی ہے جو اس کا حق ہے۔ اس کا مطلب کہ تین طرح کی جو ہے نا وہ تلاوت ہوتی ہے بیسکلی۔ اس کو پہلا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تلاوت لفظی، یعنی زبانی تلاوت، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا، قرآن کو تجوید اور تلفظ کے اصولوں کے مطابق پڑھنا، مخارج اور قواعد کا لحاظ رکھنا تاکہ الفاظ اور معنی درست رہیں۔ یعنی ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے مخارج ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ جنہوں نے تجوید سے قرآن نہیں پڑھا ہے، ہم بہت ریئر مطلب نارملی پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو، اور ہمارے مخارج میں غلطیاں ہوتی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے مطلب بدل جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تجوید کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے والے کو قیامت کے دن معزز فرشتوں کے ساتھ ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ اسی طرح تلاوت مانوی ہے۔ تلاوت معنوی کا مطلب ہوتا ہے کہ معنی کے ساتھ تلاوت کرنا، قرآن کو سمجھنا اور اس پر غور و فکر کرنا۔ محض زبانی تلاوت کافی نہیں ہے بلکہ اس کے معنی کو سمجھنا اور غور و فکر کرنا بھی ضروری ہے۔ سورہ محمد میں آتا ہے کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو سمجھ کر پڑھتے اور صحابہ کو بھی تدبر کرنے کی ترغیب دیتے۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ کو صرف سیکھنے میں 8 سال لگائے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے پروبیبلی 13 سے 14 سال لگے تھے ان کو سورہ بقرہ جو ہے وہ سیکھنے میں۔
تو یہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ ہم آ، قرآن خوانیاں کروا رہے ہوتے ہیں، پورے پورے سپارے ختم ہو رہے ہوتے ہیں۔ ابھی رمضان میں لوگ 4 4 3 3 قرآن ختم کر کے اپنے پیرنٹس کو، جو انسسٹرز ہیں، اپنے جو بھی پیارے ہیں جو مر چکے ہیں، ان کو جو ہے وہ بخش رہے ہوتے ہیں، مگر ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ قرآن کی ایک آیت کا مطلب کیا ہے۔ تو بغیر جانے بغیر سمجھے قرآن کو پڑھنا قرآن کے ساتھ زیادتی ہے، قرآن کی بے حرمتی ہے۔ تیسری قسم ہوتی ہے تلاوت عملی، یعنی عملی طور پر تلاوت کرنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کا حقیقی حق اس پر عمل کرنے میں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص حقیقی تلاوت کرنا چاہے، قرآن کے احکامات پر عمل کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو چلتا پھرتا قرآن قرار دیا۔ سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ کتاب عربی میں ہے جو ان کے سامنے ہے تاکہ وہ متقی بنے۔ حقیقی تلاوت کیا ہے؟ حقیقی تلاوت وہی ہے، تلاوت کا حق اسی وقت ادا ہوگا جب ہم ان تینوں قسموں کے اوپر صحیح سے عمل کر رہے ہوں گے، یعنی ہم مخارج کے ساتھ پراپرلی قرأت کر رہے ہوں گے، کوئی غلطی کرے بغیر۔ دوسری چیز، ہم اس کو سمجھ رہے ہوں گے، اس کے معنی کو سمجھ رہے ہوں گے، اپنی تعویلیں یا اپنی رائے پیش کرنے کے بجائے اس کا جو بیسک ریئل جو کانٹیکسٹ ہے اس کو سمجھ کر اس کو اس کو تفسیر اس کی کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کو پونڈر کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل بھی کریں گے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی چیز اگر ہم چھوڑ دیں گے تو قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہے نا لازم و ملزوم ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے مدرسوں سے کتنے زیادہ حفاظ نکلتے ہیں، مگر صرف انہوں نے رٹ کے قرآن کو یاد کیا ہوا ہوتا ہے، میمورائز کیا ہوا ہوتا ہے، رٹا لگایا ہوا ہوتا ہے، ان کو ان کے سینوں میں قرآن تو محفوظ ہوتا ہے، مگر ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس چیز کا حکم دیا ہے، اور اگر ان کو یہی نہیں معلوم ہوتا، ان کو اس کے معنی نہیں پتا ہوتے، تو obviously وہ عمل کیا کریں گے؟ ہمیں یہی نہیں پتا اگر کہ قرآن کے اندر قرآن کی آیات کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات جاری کیے ہیں قرآن میں، تو ہم عمل کیسے کریں گے؟ ہم عمل نہیں کر سکتے۔ ہمیں حلال حرام کے نہیں پتا ہوگا، ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے اصولوں کا نہیں پتا ہوگا، ہمیں لوگوں کے حقوق العباد کا نہیں معلوم ہوگا، اپنے فرائض، اپنی ذمہ داریوں کا، اپنے حقوق کا نہیں پتا ہوگا، تو ہم اپنی زندگیوں میں کس طرح امپلیمنٹ کریں گے قرآن کو؟ تو بیسکلی حقیقی تلاوت جو ہے نا وہی ہے جو ان تین اقسام کو شامل کر کے، اور اس کو مطلب صحیح سے پڑھ کے، گہرائی سے سمجھ کے، اور زندگی پہ نافذ کر کے بنے۔ جو صرف اللہ الفاظ کی تلاوت کرتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، وہ اللہ کی نظر میں کامیاب نہیں ہوتے۔ لہذا جو لوگ ان تینوں پہلوؤں کو ملحوظ رکھتے ہیں وہی حق تلاوت ادا کرتے ہیں اور حقیقی مومن کہلاتے ہیں۔ یعنی اس آیت سے ہمیں یہ کلیئرٹی مل رہی ہے کہ میں جتنی بھی تلاوت کر لوں، جتنی بھی تلاوت کر لوں، اگر میں نے باقی کے دو کام چھوڑ دیے ہیں تو میری تلاوت جو ہے نا وہ ادھوری ہے، اور میری عبادت ادھوری ہے، اللہ تعالیٰ میری عبادت قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو یہ جاننا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن روزہ اور قرآن بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے اور خواہشات سے روکا، بس اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، میں نے اسے رات کو سونے سے روکا، بس اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سیکنڈ، جو شخص قرآن کو خوب مہارت سے پڑھتا ہے وہ مکرم و معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس میں دقت محسوس کرتا ہے اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ یہ حدیث ہمیں قرآن کی تلاوت اور اس کے سیکھنے سکھانے کی اہمیت یاد دلاتی ہے، اور اس بات کی تاکید کرتی ہے کہ اگرچہ بعض لوگوں کے لیے قرآن پڑھنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن وہ محنت کر رہے ہیں، وہ جد و جہد کر رہے ہیں، وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، اور ان کی محنت اور جد و جہد اور انرجیز اللہ تعالیٰ کو نظر آ رہی ہیں، وہ ضائع نہیں ہوں گی۔ قرآن کی تلاوت اور اس پر غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سن لو، ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا،
لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس فتنے سے نجات کا راستہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی کتاب، اس میں تم سے پہلے گزرنے والوں کی خبریں ہیں، تمہارے بعد آنے والوں کی خبریں ہیں، اور تمہارے درمیان کے معاملات کا فیصلہ بھی اسی میں ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گمراہی میں کچھ لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہی خسارہ پانے والے ہوتے ہیں۔ قرآن پر عمل نہ کرنے کا انجام جو ہے وہ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اس شخص کی مثال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس سنتری کی طرح ہے جس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے اور ذائقہ بھی لذیذ ہوتا ہے، اور اس شخص کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا مگر اس پر عمل کرتا ہے، اس کھجور کی طرح ہے جس میں خوشبو نہیں ہے لیکن ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، اور اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتا، اس تلسی کے پھول کی طرح ہے جس کی خوشبو اچھی ہوتی ہے مگر اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، اور اس شخص کی مثال جو نہ قرآن پڑھتا ہے نہ اس پر عمل کرتا ہے، اس کی مثال ہانزل کے پھل کی طرح ہے جو نہ خوشبو رکھتا ہے اور نہ ہی اس کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے۔ تو بیسکلی محض تلاوت کافی نہیں بلکہ قرآن پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن اور سائنس کو الگ رکھیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ قرآن کے اندر ہی سے سائنس نکل رہی ہے۔ تو بیسکلی کیا ہے کہ قرآن کی تعلیم کو پوری دنیا میں عام کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا، اس کو سمجھنا اور اس کو پراپر مخارج کے ساتھ تلاوت کرنا بہت ضروری ہے۔ ان سب چیزوں کے بغیر ہماری عبادت ادھوری ہوگی۔ اس کے بعد نیکسٹ جو اس کی ورس ہے، آیت نمبر 122، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی اہل عالم پر۔ یہ آیت خاص طور پر بنی اسرائیل کو مخاطب کرتی ہے جنہیں اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی لیکن انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی اور اللہ کی ہدایت سے منکر ہو گئے۔ بنی اسرائیل کو مصر سے نجات دی گئی، انہیں من و سلوہ عطا ہوا، انہیں نبیوں کی سرزمین دی گئی اور شریعت سے نوازا گیا۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نعمتیں یاد دلا کر سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا شان نزول یہ بھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو یہود نے حسد اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کیا، حالانکہ وہ نبی آخر زمان کی پیشگوئی سے واقف تھے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ملنے والی نعمتیں جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی تھیں۔ اللہ نے انہیں ان کی نافرمانیوں کے باوجود کئی مواقع پر معاف کیا۔ بنی اسرائیل کو تمام دنیا کی قوموں پر فضیلت دی گئی، لیکن اس فضیلت کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے پسندیدہ رہیں گے، کیونکہ ہم یہ سوچیں کہ ہم تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے، ہم گناہ کرتے رہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو فالو کرتا ہے، اس کے نبیوں کی پیروی کرتا ہے، اس کی کتابوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بیسکلی فضیلت کا دار و مدار کن چیزوں پر ہے؟ ہمارے اعمال پر، ہماری نیتوں پر، اور جب وہ گناہ میں پڑ گئے تو اللہ نے ان کی فضیلت کو ختم کر دیا۔ امام راضی اور فرماتے ہیں کہ یہ آیت مسلمانوں کے لیے بھی ہے، ایک تنبیہ ہے، ایک وارننگ ہے کہ اگر وہ بھی سابقہ امتوں کی طرح سرکشی کریں گے تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اور بیسکلی اگر دیکھا جائے تو انہوں نے اپنے دین میں بگاڑ پیدا کیا، جس طرح آج ہم اپنے دین میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ ہم اپنے دین میں بدعات کو لے کر آ رہے ہیں، انوویشنز کو لے کر آ رہے ہیں۔ ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے، لیکن ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں، اللہ اور رسول سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کی برتھ ڈے مناتے ہیں، اور اس طرح کی بدعات کو فالو کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ کہلائے جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے احکامات کے خلاف ہم نے اگر کوئی کام فرض کر لیا اپنے اوپر، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کو نہیں کہا لیکن ہم نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، تو اس کا مطلب کہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل نہیں ہے، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پھلانگ کر ہم اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف چل رہے ہیں۔ جو اللہ نے چیزیں ہم پر فرض نہیں کی ہیں وہ ہم نے اپنے اوپر فرض کر لی ہیں۔
یہود کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ دین کو اپنی خواہشات کے مطابق بناتے تھے اور ان میں رد و بدل کرتے تھے۔ ان کی علمی بددیانتی، تحریف اور نبیوں کی نافرمانی جو ہے نا وہ زوال کا سبب بنی۔ تو یہی حال آج مسلمانوں کا بھی ہے کہ مسلمان بھی اسی غلطی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اگر وہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کریں گے اور دین کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے تو ان کا بھی وہی حال ہوگا جو بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ نے حال کیا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا اور ان کا شکر ادا کرنا جو ہے نا وہی کامیابی کی کنجی ہے۔ فضیلت اور برتری ہمیشہ اچھے اعمال کے ساتھ مشروط ہوتی ہے، نہ کہ نسل یا حسب نسب کے ساتھ۔ بنی اسرائیل کی تاریخ مسلمانوں کے لیے ایک عبرت کا نشان ہے کہ اگر وہ بھی دین میں بگاڑ کریں گے تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو بیسکلی اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو اتنے سارے اتنی ساری کیس اسٹڈیز نہیں ملی تھی جتنی قرآن کے ذریعے ہمیں کیس اسٹڈیز دے دی گئی ہیں، مگر ہم ہیں کہ ان سے نہ عبرت پکڑتے ہیں، نہ ہم ان چیزوں کو سیریس لیتے ہیں، اور ہمارے نزدیک ہمیں لگتا ہے کہ آ، آخرت آئے گی لیکن ہمیں معافی مل جائے گی، یا ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی نے ختم ہی نہیں ہونا، حالانکہ فرعون بھی مر چکا ہے، نمرود بھی مر چکا ہے، اور ہر دور کے بڑے بڑے نمرود اور فرعون ختم ہو چکے ہیں ہمارے سامنے، قبرستان بھرا ہوا ہے قبروں سے، لیکن ہم ان چیزوں سے کوئی لیسن نہیں لیتے۔ ہم اپنی زندگی کو اس زندگی کے اوپر فوقیت دے رہے ہیں، اپنی اس زندگی کو جس کی اہمیت صرف اتنی ہے کہ ایک پانی کا بلبلہ ہے اور وہ مطلب سیکنڈز کے بھی ہزارویں حصے میں بلو ہو جاتا ہے، ہماری زندگی صرف اتنی ہے، اور ہم اس زندگی پر جو لاکھوں کروڑوں سال باقی رہے گی فوقیت دے رہے ہیں۔ تو یہ ہماری اپنی غلطی ہے۔ جنت کے اندر لوگ بیٹھ کے ڈسکس کریں گے اس بات کو کہ ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ہدایت پر چلتے رہے، ہم اللہ کے احکام کو فالو کرتے رہے، اس کے نبیوں کو فالو کرتے رہے۔ اللہ کا بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت کے اوپر رکھا، تو آج ہم جنت میں بیٹھ کے ان باتوں کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بہت ضروری ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں کے اوپر ریمائنڈرز دیتے رہیں ریگولر بیسس پہ، تاکہ ہم اپنے آپ کو اس ٹریک سے ہٹنے سے بچا سکیں جو ہر دوسرے دن ہمیں ہمارا نفس جس کے لیے بہلا رہا ہوتا ہے، ہمیں دلاسے دے رہا ہوتا ہے، ہمیں جو ہے وہ ہیلے بہانے دے رہا ہوتا ہے کہ دیکھ لو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ آپ کے کام نہیں آئیں گی۔ آپ کی آج کی زندگی ہے، جتنا آپ آج عیش و عشرت میں رہو گے اتنا آپ اپنی زندگی کو فیسیلیٹیٹ کر سکو گے۔ تو یہ ایک دھوکہ ہے اور اس دھوکے کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں۔ ان آیات میں ایک بستی کا ذکر ہے جہاں بنی اسرائیل نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی، جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں بندر بنا دیا۔ اور وہ کیونکہ انہوں نے نعمتوں کی ناشکری کی اور اسی لیے قوموں پر زوال آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت میں 15 چیزیں پیدا ہو جائیں گی تو ان پر مصیبتیں نازل ہوں گی۔ صحابہ نے پوچھا کیا یا رسول اللہ، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب غنیمت کو ذاتی مال سمجھا جانے لگے گا، امانت کو مال غنیمت کی طرح لوٹا جانے لگے گا، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جائے گا، شوہر بیوی کی فرما برداری کرنے لگے، بیٹا ماں کے نافرمانی کرے، دوست کو قریب اور باپ کو دور کیا جانے لگے، مساجد میں شور شرابہ ہونے لگے، ظالم کی عزت کی جانے لگے، گانے والی عورتیں اور آلات موسیقی جو ہیں وہ عام ہو جائیں، شراب نوشی عام ہو جائے، امت کے بعد والے لوگ پہلے لوگوں پر لعن طعن کرنے لگے، کم علم لوگ قیادت کرنے لگیں، دنیاوی مفاد کے لیے دین کا بیوپار ہونے لگے، یعنی دین کو کاروبار اور پروفیشن بنا لیا جائے، اس کا بیوپار ہونے لگے، علم دنیاوی فائدے کے لیے حاصل کی جانے لگے، لوگ اپنے بڑوں اور علماء کی بے ادبی کرنے لگے، تو انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ یہ حدیث بنی اسرائیل کے طرز عمل سے مشابہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کے بعد زوال کا شکار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کسی قوم کو اس وقت تک عزت دیتا رہتا ہے جب تک وہ اس کے احکام کی پابندی کرتی ہے، اور جب وہ نافرمانی کرنے لگتی ہے تو اللہ اس قوم کو ذلیل کر دیتا ہے۔ تو بیسکلی بنی اسرائیل کو بھی اسی اصول پر فضیلت دی گئی تھی، اور جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو ان سے وہ مقام چھین لیا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کو خواہشات پر قربان کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں، میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو دنیا کے لیے
اپنے دین کو بیچ دیں گے، ان کی زبان میں قرآن ہوگا لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوگا۔ آج کے مسلمانوں میں بھی ایسے ہی لوگ موجود ہیں جو دین کو دنیاوی مفادات کے لیے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی بنی اسرائیل کی تاریخ مسلمانوں کے لیے ایک درس ہے کہ اگر وہ بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے، وہی الہی کو چھوڑ کر خواہشات کے پیچھے چلیں گے، تو وہ بھی اللہ کے غضب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کامیابی کا راستہ صرف اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کرنے میں، نہ کہ دنیاوی طریقوں اور دنیاوی طاقتوں کو خوش کرنے میں۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، چاہے وہ بنی اسرائیل ہوں یا امت مسلمہ۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو بنی اسرائیل تھے اور ہم امت رسول ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں کو ریمائنڈر کے اوپر ڈالنا ہے، چاہے ہمیں وہ اس کے لیے الارم کلاک ہی کیوں نہ لگانا پڑے۔ ہمیں پورے دن میں یہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کروانا بہت ضروری ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہم اپنی زندگی کو مقصد کے اوپر گزار رہے ہیں یا بس بے مقصد ہی چلے جا رہے ہیں گائے بھینسوں کی طرح؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیٹل کیٹل سے انسان کو تشبیہ دی ہے۔ کبھی سوچا اس بارے میں کہ کیٹل سے ہی انسان کو کیوں تشبیہ دی گئی ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ چراگاہ کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں؟ جی، چراگاہ کے بارے میں؟ چراگاہ کے بارے میں نہیں، یہ جو گائے بھینسوں سے تشبیہ دی ہے نا انسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں۔ ایک تو یہ ہے نا حدیث کے یہ جو انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چراگاہ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کی مطلب کہ رکھوالی کر رہا ہے، اس طرح نام بھول جاتے ہیں اس طرح کے۔ سورہ انعام کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو ہے وہ گائے بھینسوں سے تشبیہ دی ہے کہ بس چلے جا رہے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں نا کہ اگر ہم ان چیزوں کو ان کا کمپیریزن کریں، ان کا موازنہ کرنے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گائے بھینسوں ہی سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ خرگوش سے، بلی سے، کتے سے یا ہاتھی سے، شیر سے، کسی اور چیز سے کیوں نہیں تشبیہ دی؟ خصوصیات کی وجہ سے ان کی۔ جی، کس ٹائپ کی خصوصیات؟ آپ وہ آیت پڑھ دیں گی ایک دفعہ؟ نہیں، ابھی تو میرے پاس وہ آیت نہیں، میں مینشن کر دوں گی گروپ میں۔ یہ بات میرے ذہن میں ابھی آئی ہے، میں نے اس کو پریپیئر نہیں کیا ہوا تھا، اس وجہ سے ابھی میرے ذہن میں وہ آیت نہیں ہے۔ سورہ انعام کی ہے، میں آپ سے شیئر کر دوں گی۔ بیسکلی ایک سیکنڈ، میں اس کو سرچ کر کے بھی دیکھ لیتی ہوں۔ اچھا، کیا یہ اس طرح ہے کہ جس طرح گائے بھینسیں ہوتی ہیں تو وہ ایم لیسلی پڑی رہتی ہیں، کھاتی ہیں، پڑی رہتی ہیں، جدھر کرتا ہے منہ اٹھا کے چل پڑتی ہیں، تو وہ انسان جو اپنے مقصد کو نہیں پہچانتا، جو اس کو اپنی زندگی اس دنیا میں آنے کا مقصد نہیں پتا، جو اللہ تعالیٰ کو اپنے مقصد کو، اپنی ورث کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتا، تو اس لیے انہیں گائے بھینسوں کی طرح کہا گیا ہے۔ بس وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں، اپنا ٹائم گزارتے چلے جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، آپ نے بالکل صحیح انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیں، بیسکلی وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو خرگوش، ہاتھی، کتا، بلی اس سے بھی تشبیہ دے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انسان کی نیچر ایسی ہے کہ اس کے آس پاس خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، اس کے آس پاس جہنم کی آگ لگی ہوئی ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، روڈ پہ جب یہ بھیڑ بکریاں اور یہ گائے بھینسیں چل رہی ہوتی ہیں، پاس سے ان کے ٹرک گزر جاتے ہیں، گاڑیاں گزر جاتی ہیں، وہ ہلتی نہیں۔